नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। दौरा कुरान सन 2025 हिजरी 1446। आज हम पढ़ेंगे सूरह हामीम, पारा हामीम 26 में से सूरह मोहम्मद। सूरह मोहम्मद 47 सूरत है 47, और सूरह मोहम्मद मदनी सूरत है और इसमें 38 आयतें 38 और 4 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना कफ़रू वसद्दू अन सबीलिल्लाहि अदल्ला अमालहुम वल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति व आमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन व हुवल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम कफ़्फ़र अन्हुम सय्यिआतिहिम व अस्लह बालहुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तर्जुमा। जिन लोगों ने कुफ्र किया और अल्लाह की राह से रोका, अल्लाह ने उनके आमाल बर्बाद कर दिए। इससे मुराद कुफ़ारे कुरैश हैं और उनको कहा जा रहा है कि उन्होंने नबी से के खिलाफ़ जो साजिशें की, अल्लाह ने उन्हें नाकाम बना दिया और उन्हें उन्हीं पर उलट दिया। जिन लोगों ने कुफ्र किया और अल्लाह की राह से को रोका, अल्लाह ने उनके सारे अमाल बर्बाद कर दिए। और जो लोग ईमान लाए, अच्छे काम किए और इस पर भी ईमान लाए जो मोहम्मद पर उतारी गई है, और दरअसल उनके रब की तरफ से सच्चा दीन भी वही है, अल्लाह ने उनके गुनाह दूर कर दिए और उनके हाल की इस्लाह कर दी। ये इसलिए कि काफिरों ने बातिल की पैरवी की और मोमिनों ने दीन हक़ की इत्तबा की जो अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह इन लोगों के अहवाल इसी तरह बताता है। तो जब काफिरों से तुम्हारी मतभेड़ हो तो गर्दनों पर वार मारो, यानी उनको जान से मार दो। जब उनको अच्छी तरह को चल डालो तो खूब कैदोबंद से गिरफ्तार करो। फिर इख्तियार है कि ख्वाह एहसान रख कर छोड़ दो या फिदिया लेकर, तावक्त ये कि लड़ाई अपने हथियार रख दे, यानी काफिरों से जंग ख़त्म हो जाएगी। इससे मुराद सुलह करके हथियार रख दें या इस्लाम गालिब आ जाए और कुफर का खात्मा हो जाए। यही हुक्म है। और अगर अल्लाह चाहता तो खुद उनसे बदला ले लेता, लेकिन उसका मंशा ये है कि तुम में से एक का इम्तिहान दूसरे के ज़रिए से ले। जो लोग अल्लाह की राह में शहीद कर दिए जाते हैं, अल्लाह उनके अमाल हरगिज़ ज़ाया नहीं करेगा, उन्हें राह दिखाएगा, उनके हालात की इस्लाह कर देगा और उन्हें इस जन्नत में ले जाएगा जिससे उन्हें शनासा कर दिया है। यानी पहले जिन जन्नतों की बशारतें दी गई हैं वो बग़ैर रहनुमाई के ही पहचान लेंगे जब वो जन्नत में दाखिल होंगे। ऐ ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हें साबित कदम रखेगा। अल्लाह की मदद करने से मतलब है अल्लाह के दीन की मदद, क्योंकि वो असबाब के मुताबिक अपने दीन की मदद अपने मोमिन बंदों के ज़रिए करता है, यानी दीन की तबलीग और दावत। जो लोग काफिर हुए उन्हें हलाकी हो, अल्लाह उनके अमाल गारत कर देगा। ये इसलिए कि वो अल्लाह की नाजिल करदा चीज़ से नाखुश हुए, बस अल्लाह ने भी उनके अमाल ज़ाया कर दिए। क्या इन लोगों ने ज़मीन में चल फिर कर इसका मुआयना नहीं किया कि इनसे पहले लोगों का नतीजा क्या हुआ? अल्लाह ने उन्हें हलाक कर दिया और काफिरों के लिए इसी तरह की सज़ाएँ हैं। वो इसलिए कि ईमान वालों का कारसाज खुद अल्लाह है और उसके लिए काफिरों का कोई कारसाज नहीं। जो लोग ईमान लाए, उन्होंने नेक अमाल किए, उन्हें अल्लाह ताला यकीनन ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें जारी हैं। जो लोग काफिर हुए, दुनिया के फ़ायदे उठा रखे हैं और मिसल चौपायों के खा रहे हैं, यानी कि बस खाने पीने में लगे हुए हैं जानवरों की तरह, उनका असल ठिकाना जहन्नुम है। हमने जितनी बस्तियों को जो ताकत में तेरी बस्ती से ज़्यादा थी, जिससे तुझे हमने निकाला, हमने उन्हें हलाक कर दिया जिनका मददगार कोई नहीं था। क्या बस वो शख्स जो अपने परवरदिगार की तरफ से दलील पर हो, उस शख्स जैसा हो सकता है जिसके लिए उसका बुरा काम मज़य्यन कर दिया गया हो और वो अपनी नफसानी ख्वाहिशात का पैरो हो, यानी कि जिसके लिए दुनिया के बुरे काम सजा दिए गए हैं, वो बेहतर तो नहीं हो सकता ना उसके लिए जो अपने रब की तरफ हो। इस जन्नत की सिफ़त जिसका परहेजगारों से वादा किया है ये है कि उसमें पानी की नहरें हैं। जब प्रॉपर्टीज़ बताई जा रही हैं कैरेक्टरिस्टिक जन्नत के, जो बदबू करने वाला नहीं है, यानी कि नहरें
اسٹل ہوگا پانی لیکن اس کا ذائقہ خراب نہیں ہوگا، اور نہریں دودھ کی ہیں جن کا مزہ نہیں بدلا، یعنی کہ وہ خراب بھی نہیں ہوگا، اور شراب کی نہریں ہیں جن کے پینے والوں کے لیے بڑی لذت ہے، اور نہریں ہیں شہد کی جو بہت صاف ہیں، اور ان کے لیے ہر قسم کے میوے، اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے۔ کیا یہ مثل اس کے ہیں جو ہمیشہ آگ میں رہنے والا ہے، جنہیں گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اور ان میں بعض ایسے بھی ہیں کہ تیری طرف کان لگاتے ہیں، یہاں تک کہ جب تیرے پاس جاتے ہیں تو اہل علم سے کہتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اس نے ابھی کیا کہا تھا، یعنی کہ کن ذہن اتنے ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آتی بات۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی ہے، وہ اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں، اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں اللہ نے انہیں ہدایت میں اور بڑھا دیا ہے اور انہیں ان کی پرہیزگاری عطا فرمائی ہے۔ تو کیا یہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان کے پاس اچانک آ جائے؟ یقیناً اس کی علامتیں تو آ چکی ہیں، پھر جب کہ ان کے پاس قیامت آ جائے انہیں نصیحت کرنا کہاں ہوگا؟ سو اے نبی آپ یقین کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کریں، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے حق میں بھی جب ہم بخشش طلب کرتے ہیں تو ہمیں جو مومنین اور مومنات ہیں جن کا وصال ہو چکا ہے ان کے لیے بھی بخشش مانگنی چاہیے، اور جو زندہ ہیں ان کے لیے حق کے راستے کی دعا اور بخشش۔ اللہ تم لوگوں کی آمد و رفت کی اور رہنے سہنے کی جگہ کو خوب جانتا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے وہ کہتے ہیں کوئی سورت کیوں نازل نہیں کی گئی، یعنی جب ان کو حکم نہیں ہوا تھا تو مومنین جو جذبے سے سرشار تھے، جہاد کی اجازت کے خواہش مند تھے، اور کہتے تھے کہ اس بارے میں کوئی سورت نازل کیوں نہیں ہو جاتی۔ پھر جب کوئی صاف مطلب والی صورت نازل کی جاتی ہے تو ان میں قتال کا ذکر کیا جاتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے یعنی منافقت کی، وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے اس شخص کی نظر ہوتی ہے جس پر موت کی بے ہوشی طاری ہوتی ہو، یعنی وہ جہاد سے گھبرانے لگتے ہیں۔ بس بہت بہتر تھا ان کے لیے فرمان کا بجا لانا اور اچھی بات کہنا، یعنی انہیں چاہیے تھا وہ قالو سمعنا و اطعنا فوراً عمل کرتے سنتے، پھر جب کام مقرر ہو جائے تو اللہ کے ساتھ سچے رہیں تو ان کے لیے بہتری ہے۔ اور تم سے یہ بھی بعید نہیں کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو تم زمین میں فساد برپا کر دو اور رشتے ناتوں کو توڑ ڈالو، یعنی اقتدار مل گیا تو پھر یہ کیا جائے گا کہ ایک دوسرے کا قتل کرو گے، رشتوں کو توڑو گے اور جاہلیت کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی پھٹکار ہے، جن کی سماعت آنکھوں کی روشنی چھین لی گئی ہے۔ کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر ان کے تالے لگ گئے ہیں؟ جو لوگ اپنی پیٹھ کے بل الٹے پھر گئے اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو چکی، یقیناً شیطان نے ان کے لیے ان کے فعل کو مزین کر دیا اور انہیں ڈھیل دے رکھی ہے۔ یعنی کہ اس سے مراد منافقین ہیں جنہوں نے جہاد سے گریز کیا اور کفر کی طرف لوٹ گئے، کیونکہ ان کا عمل شیطان نے ان کے لیے سجا دیا تھا اور اللہ نے بھی انہیں ڈھیل دے دی تھی۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ کی نازل کردہ وحی کو برا سمجھا کہا کہ ہم بھی عنقریب بعض کاموں میں تمہارا کہا مانیں گے، اور اللہ ان پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ دین کی باتوں میں دین کی مخالفت کی اور ان پر یہ کیفیت طاری ہو گئی، بس ان کی کیسی درگت ہوگی جبکہ فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہوئے ان کے چہرے اور ان کی سرینوں پر ماریں گے۔ تو ان کی پھر یہ کیفیت بیان کی گئی کہ جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے، روحیں فرشتوں کے بچنے کے لیے جسم کے اندر چھپتی پھریں گی، بھاگتی پھریں گی، تو فرشتے انہیں زور سے پکڑتے ہیں، کھینچتے ہیں اور مار کے نکالتے ہیں۔ یہ اس بنا پر کہ وہ راہ پر چلے جس سے انہوں نے اللہ کو ناراض کر دیا اور انہوں نے اس کی رضامندی کو برا جانا، تو اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے، یعنی ضائع کر دیے۔ کیا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ ان کے کینوں کو ظاہر نہیں کرے گا؟ یعنی حسد، کینہ اور بغض جو منافقین کے دلوں میں تھا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، اس کے حوالے سے کیا جا رہا ہے کہ اللہ جانتا نہیں ہے اور اللہ ظاہر نہیں کر دے گا۔ اگر ہم چاہتے تو ان سب کو تجھے دکھا دیتے، بس تو انہیں ان کی چہروں سے پہچان لیتا، یقیناً تو انہیں ان کی بات کے ڈھب سے پہچان لے گا۔ نبی کریم سے فرمایا جا رہا ہے کہ ہر ایک شخص کی طرح اس کی نشاندہی کر دیتے، منافقین کی بھی، لیکن منافقین کے لیے اللہ نے ایسا نہیں کیا۔
اللہ نے ان کی پردہ پوشی فرمائی. اور ان کی پردہ پوشی کیوں فرمائی اللہ نے؟ تاکہ اگر ان کا دل کبھی پلٹ جائے تو لوگ ان پر منافقت کا ٹھپا نہ لگا دیں. لہٰذا کیا ان لوگوں نے اگر ہم چاہتے تو ان سب کو تجھے دکھا دیتے، بس تو انہیں ان کے چہروں سے پہچان لیتا، اور یقیناً تو انہیں ان کے بات کے ڈھب سے پہچان لے گا. لب و لہجہ گفتگو تو ان کا اچھا ہے، ایسا ہے، لیکن ان کا باطل نہیں دکھ رہا، لیکن کہیں کہیں ان کی منافقت جھلک جاتی ہے. تمہارے سب کام اللہ کو معلوم ہے. یقیناً ہم تمہارا امتحان کریں گے تاکہ تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو ظاہر کر دیں، اور ہم تمہاری حالتوں کی بھی جانچ کر لیں جو تمہارے دلوں کی حالتیں ہیں. یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا اور رسولوں کی مخالفت کی، اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو چکی ہے، یہ ہرگز اللہ کا کچھ نہیں کریں گے. ان قریب ان کے اعمال غارت کر دے گا. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کا کہا مانو، اور اپنے اعمال کو غارت نہ کرو. جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ کی راہ سے اوروں کو روکا، پھر کفر کی حالت میں مر گئے، یقین کرو اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا. بس تم بودے بن کر صلح کی درخواست پر نہ اتراؤ جبکہ تم ہی بلند اور غالب رہو گے. مطلب یہ ہے کہ جب تم لاتعداد اور قوت کے اعتبار سے دشمن پر غالب ہو تو ایسی صورت میں کفر کے ساتھ صلح اور کمزوری کا مقابلہ مت کرو، بلکہ کفر پر ایسی کاری ضرب لگاؤ کہ اللہ کا دین سربلند ہو جائے، کیونکہ اللہ کا وعدہ اللہ نے پیشگوئی کر دی کہ تم ہی غالب رہو گے اور اللہ تمہارے ساتھ ہے. ناممکن ہے کہ وہ تمہارے اعمال ضائع کر دے. واقعی زندگانی دنیا تو صرف کھیل کود ہے. اگر تم ایمان لے اور تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہیں تمہارے اجر دے گا. وہ تم سے تمہارے مال نہیں مانگتا. اگر وہ تم سے تمہارے مال مانگے اور زور دے کر مانگے تو تم اس سے بخیلی کرنے لگو گے. وہ تمہارے کینے ظاہر کر دے گا. خبردار، تم وہ لوگ ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلائے جاتے ہو تو تم میں سے بعض بخیلی کرنے لگتے ہیں. بخیلی یعنی کنجوسی، اور جو بخل کرتا ہے وہ دراصل اپنی جان سے بخل کرتا ہے. یعنی کچھ حصہ جو زکوٰۃ کے طور پر مانگا اللہ کی راستے میں خرچ کرنے کا کہا جاتا ہے تو کنجوسی کرتے ہیں اس میں. اللہ غنی ہے، تم فقیر اور محتاج ہو، اور اگر تم روگرداں ہو جاؤ تو وہ تمہارے بدلے تمہارے سوا اور لوگوں کا لائے گا. وہ تم جیسے نہیں ہوں گے. یعنی اسلام سے کفر کی طرف پھر جاؤ تو بھی اللہ بے نیاز ہے، وہ اور قومیں لے آئے گا. سورۃ محمد کا یہاں اختتام ہوتا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.